अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे हाजा तुर्यान अपने सिपाहियों के साथ दरिया में काम कर रहे होते हैं और बतूहान इन लोगों पर नज़र रखे हुआ है। हाजा तुर्यान खुशी से कहते हैं, चलो सिपाहियों, इस पर थोड़ी और कोशिश करो। हाजा तुर्यान खुशी से कहते हैं, प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। हाजा तुर्यान चिल्लाकर सिपाहियों से कहते हैं, नदी से सोना मिल रहा है, सोना। ये सुनकर बातोहान के होश उड़ जाते हैं कि ये लोग सोना ढूंढ रहे हैं। और आगे आप देखेंगे अर्तुल परेशान है और वो आर्तुक भाई से कहता है, सिमोन सीधा चावदार कबीले गया, सिर्फ ओराल ही था जो इसे बचा सकता था। इस पर आर्तुक भाई कहते हैं, ओराल साहब तिजारत को अच्छी तरह जानते हैं, वो चीज़ों की कदर के गिरने और कौन सा शराकतदार अब इनके काम का नहीं है, इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है। अर्तुल कहता है, सबसे पहले इसने सिमोन को मारकर खुद को साफ किया और फिर वो अपने कबीले का हीरो बन गया। आर्तुक भाई कहते हैं, ओराल के मसले का कुछ इंतज़ार करना होगा। जानदार साहब और आलियार साहब को यकीन है कि ओराल बेगुनाह है। अगर हमने इस मसले को उठाया तो चावदार हमारे दुश्मन बन जाएंगे। इस पर अर्तुल कहता है, आर्तुक भाई आप सही कह रहे हैं, आप सही हैं, लेकिन अगर मेरी तलवार नहीं तो मेरी सांस ओराल के गले का फंदा बन जाएगी जब वक्त आएगा। आगे आप देखेंगे दोहान बानो जिजक से कहता है, मुसीबत ज़दा हसरतों के दिन अब ख़त्म हो गए। इस पर बानो जिजक कहती हैं, दोहान हमने कहा था कि जब हमारे कबीले को अमन मिलेगा तब हमारे हकीकी मिलाप का खुशगवार दिन होगा। परवरदिगार मालिक का शुक्रिया जिसने हमें ये दिन दिखाए। दोहान कहता है, शुक्र है अल्लाह का और हमारे कबीले को भी फ़तह के ये शानदार दिन देखने को मिले। भाई ने हमें आज दावत पर बुलाया है, तैयार हो जाओ। बानो जिजक कहती हैं, ये दावत इस अजीम दिन के लिए मुनासिब होगी इंशाअल्लाह। दोहान कहता है, इंशाअल्लाह, लेकिन खुशियाँ पूरी करने से मुश्किल इन्हें बरकरार रखना है। अल्लाह इन दिनों को हमारे लिए हमेशा कायम रखे इंशाअल्लाह। इसके बाद बानो जिजक कहती हैं, बहुत बड़ी खुशी के लिए तैयार रहें दोहान। इस पर दोहान पूछता है, बानो जिजक क्या बात है? तो बानो जिजक बताती हैं, मैं उम्मीद से हूँ दोहान। इस पर दोहान खुशी से पागल हो जाता है और दोहान कहता है, तुमने मुझे दावत से पहले जश्न मनाने की एक वजह दे दी, अल्लाह तुम पर राज़ी हो। और आगे आप देखेंगे अर्तुल अपने खैमे में अपने बेटे गुंदूस के साथ खेल रहा होता है और अर्तुल गुंदूस से कहता है, मेरे बहादुर, तुमने मुझे हरा दिया, मैं हार मानता हूँ। और फिर अर्तुल गुंदूस से कहता है, जब तुम दुश्मन को शिकस्त दोगे वो तुम्हारा कैदी बन जाएगा। मेरे बहादुर, हम कैदियों को जान से नहीं मारते। जब तुम बड़े होगे तुम अपने भाई को वो सब सिखाओगे जो मैंने तुम्हें सिखाया है। इस पर गुंदूस बड़ी मासूमियत से पूछता है, बाबा मेरा भाई कब आएगा? इसके जवाब में अर्तुल कहता है, जब दरख्त खिलना शुरू होंगे वो तब आएगा। गुंदूस पूछता है, दरख्त कब खिलेंगे? इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं, जब तुम सो जाओगे गुंदूस, अब बिस्तर पर चलो। और गुंदूस से कहती हैं, चलो तुम्हें बिस्तर पर लिटाएं ताकि तुम्हारा भाई जल्दी आ सके। इसके बाद अर्तुल हलीमा से पूछता है, क्या बात है हलीमा, क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? इस पर हलीमा कहती है, अर्तुल, मैं सोच रही हूँ हमारे बच्चों की किस्मत कैसी होगी। जवाब में अर्तुल कहता है, ये अच्छी होगी इंशाअल्लाह। हलीमा कहती है, ये ओराल साहब अगरचा कुछ नहीं हुआ, वो सिमोन की लाश लाया और ख़ुद को बरी कर लिया। अर्तुल, ज़ाहिर है ये मुनाफ़क़त कभी ख़त्म नहीं होगी। इस पर अर्तुल कहता है, जब तक इस जैसे लोग हैं हमारे जैसे भी होंगे हलीमा, परेशान मत हो। इस पर हलीमा कहती है, अर्तुल, अल्लाह हमें आप और आप जैसे बहादुर लोगों के बगैर ना छोड़े। अर्तुल हलीमा की इस दुआ पर आमीन कहता है। और आगे आप देखेंगे जानदार साहब कहते हैं, ओराल, तुम पर मुझे बहुत फ़ख्र है जब तुमने इस काफिर से अपना इंतकाम लिया। इस पर ओराल कहता है, मेरी ज़िंदगी का बस एक मकसद है, आपका काबिल बेटा बनना। आलियार कहता है, भाई ने आज साबित कर दिया है आप कितने अनमोल हैं।
جب ارطغرل بھائی اپنی فتح میں مصروف تھے، آپ کی مہربانی سے ہم نے بھی اپنا تھوڑا بہت کردار ادا کیا۔ جاندار صاحب کہتے ہیں، جیسے تم نے کہا، فتح اس کی تھی اور بدلہ لینا تمہاری قسمت میں تھا۔ جب سب اس کا ماتم کر رہے تھے، اس نے پلک جھپکتے ہی فتح حاصل کر لی۔ مجھے ابھی تک اس کے سر پاؤں کا نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ اس پر الیار کہتا ہے، بابا انہوں نے صحیح کام کیا۔ ارطغرل بھائی کو پتہ تھا کہ غیر متوقع وقت پر حملہ جیت پر صحیح اثر انداز ہوگا۔ جاندار صاحب کہتے ہیں، ارطغرل ایک عظیم جنگجو ہے جس کے عظیم مقاصد ہیں۔ اسے اپنے ساتھ ملانا ہمیں عظیم مواقع مہیا کرے گا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ بمسی اپنے خیمے میں کپڑے جھاڑ رہا ہے اور ترگت اداس بیٹھا ہے، جس پر بمسی کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے ہمیں بازار کی یہ عظیم فتح حاصل ہوئی، لیکن تمہیں تو دیکھ کر کوئی سمجھے گا جیسے ہم جنگ ہار کے گئے ہیں، تھوڑا سا مسکرا لو بھائی۔ اس پر ترگت کہتا ہے، بمسی میں نے کافروں میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے اورال اور سیمون کے منہ سے نقاب اتارنے کے لیے، لیکن اورال ایک دفعہ پھر اس میں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر بمسی خوشی سے کہتا ہے، یہ اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے بھائی۔ اگر ہم اپنے دشمنوں سے اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر لیں تو ہماری مشق ختم ہو جائے گی۔ بمسی ہنستے ہوئے کہتا ہے، بھائی چلو اب لطف اندوز ہو، اورال کا وقت بھی جلد ہی آ جائے گا۔ ترگت کہتا ہے، آئے گا میرے بھائی، ضرور آئے گا، کہ تبھی دوحان خوشی سے چلاتا ہوا آتا ہے کہ دوستو خوش ہو جاؤ بھائی، خوش ہو جاؤ بھائیوں، اور پوچھتا ہے، تم وہاں پانی کی بھینسوں کی طرح کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر بمسی پوچھتا ہے، کیا بات ہے بھائی، بھائی کیا معاملہ ہے، کیا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ دوحان خوشی سے کہتا ہے، بھائیوں کون سا دشمن، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا بیٹا۔ یہ سن کر بمسی اور ترگت حیران ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت خوش بھی۔ بمسی تو پاگل ہی ہو جاتا ہے کہ بھائی بھائی ہمارا بھتیجا ہوگا، اور پھر تینوں گلے ملتے ہیں۔ ترگت دعا دیتا ہے، اللہ تمہیں اس سے پوتے دیکھنا نصیب کرے انشاءاللہ۔ اور آگے آپ دیکھیں گے خیمے میں دعوت کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہیں دوسری طرف حائمہ خانم ارطغرل سے کہتی ہیں، تمہارے باپ نے قبیلے کے وطن کے لیے زندگی وقف کر دی، وہ نہ دن کو آرام کرتے اور نہ ہی رات کو چین پاتے، کاش کہ وہ یہ دن دیکھتے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، والدہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، میرے باپ سلیمان شاہ کا قابل بیٹا بننا آسان نہیں ہے والدہ، ابھی بھی ہمارے آگے طویل راستہ ہے۔ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں، راستے کبھی ختم نہیں ہوتے بیٹا، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے، جیسے تم سلیمان شاہ کے راستے پر چلو گے اسی طرح تمہارے بچے تمہارے نقش قدم پر چلیں گے، اللہ تمہیں تمہارے جیسے بچے عطا کرے۔ ارطغرل کہتا ہے، آمین والدہ۔ حائمہ خانم کہتی ہیں، اچھے اعمال کی کتاب اس بندے کے لیے بند نہیں ہوتی جو پیچھے نیک اولاد چھوڑتے ہیں، ہم تم جیسا بیٹا دینے پر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ارطغرل کہتا ہے، صرف بازار نہیں بلکہ اگر میں پوری دنیا بھی فتح کر لوں، مجھے آپ کا بیٹا ہونے سے زیادہ کسی چیز پر فخر نہیں والدہ۔ اس پر والدہ خوشی سے کہتی ہیں، میرا شیر بیٹا، میں تیاریوں کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اور پھر حائمہ خانم حلیمہ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹی ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم مشکل وقت سے گزر رہے تھے، اب ہم ایک بڑی دعوت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں، اللہ کا شکر ہے والدہ، اب وہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، اب سے ہمارا قبیلہ امن سے رہے گا اور ہمارا رزق بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ کہ تبھی عبد الرحمن خیمے میں اجازت لے کر داخل ہوتا ہے اور حائمہ خانم سے پوچھتا ہے، حائمہ خانم جاندار صاحب آ گئے ہیں، آنے دوں انہیں؟ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں، ضرور۔ حائمہ خانم جاندار صاحب کا استقبال کرتی ہیں کہ آئیے جاندار صاحب۔ اس پر جاندار صاحب دعا دیتے ہیں کہ آپ کی دعوت پر رحمت ہو اور آپ کا دسترخواں فراغ ہو۔ جاندار صاحب پوچھتے ہیں، حائمہ خانم کیا ارطغرل بھائی یہاں ہیں؟ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں، جی وہ اندر ہیں،
ارطغرل اپنی تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی جاندار صاحب اجازت مانگتے ہیں۔ ارطغرل کی اجازت دینے پر جاندار صاحب اندر آتے ہیں۔ سلام کے بعد ارطغرل جاندار صاحب کو تشریف رکھنے کو کہتا ہے اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں اس دن کے تناظر میں آپ کی تلوار دوبارہ سے اچھی طرح تیز ہونا ضروری ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے جاندار صاحب یہ کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب اور کہاں سے دشمن آ سکتا ہے، ایک تلوار ہر وقت ضرور تیار ہونی چاہیے۔ اس پر جاندار صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں آج آپ نے حالنی بازار میں یہ ثابت کر دیا، لیکن اس فتح نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے، آپ کو معلوم ہے اب آپ سخت خطرے میں ہیں، یہ تقریب سب کو بے آرام کر دے گی، گورنر کو بھی۔ تو میں کہتا ہوں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جڑ کتنی مضبوط ہو، ایک اکیلا درخت آسانی سے درم بھرم ہو جاتا ہے۔ کائی اور چاودار ضرور ایک گھنے جنگل کی طرح اکٹھے اور طاقتور ہوں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے بالکل جاندار صاحب، اتحاد میں طاقت ہے۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں اور اگر یہ طاقت، یہ اتحاد خون کے بندھن سے جڑ جائے تو یہ سب سے بہترین ہوگا۔ تو اگر آپ راضی ہوں تو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنی بیٹی اصلحان کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ تبھی حلیمہ سلطان خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کھانا تیار ہے جناب، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ جاندار صاحب ارطغرل سے پوچھتے ہیں ارطغرل صاحب ہمیں کافی بھوک لگی تھی ہے نا؟ ارطغرل کہتا ہے جاندار صاحب چلیں۔ جس پر جاندار صاحب کہتے ہیں کیا آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے وہ سب ہمارا دسترخوان پر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں انہیں اور انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ جاندار صاحب ہم کھانے کے بعد بات کریں گے۔ اور پھر جاندار صاحب اور ارطغرل کھانے پر آ جاتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے دوحان ہمارے دسترخوان پر خوش آمدید۔ اس پر دوحان اور بانو جھجک شکریہ کہتے ہیں اور پھر سب کھانا شروع کرتے ہیں۔ الیار کہتا ہے ہم بہت سی آزمائشوں اور شبہات میں سے گزرے، لیکن ابھی تک ہم اللہ کی مدد سے قد آور ہیں۔ پروردگار مالک کا شکریہ، ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہیں۔ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں ہمارے مصیبت زدہ اور ہمارے اچھے دنوں میں ہم نے ایک دسترخوان پر بانٹ کر کھانا کھایا، اور جب ہم نے اسے بانٹا ہے ہماری نعمتیں انشاءاللہ بڑھیں گی۔ اور آگے سے اورال کہتا ہے آپ کی حالنی بازار کی فتح نے آپ کے دسترخوان کی نعمتیں بڑھا دیں، ارطغرل صاحب یہ آپ کے دشمن بھی بڑھا دے گی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اورال صاحب ہم نے ان کے سر اتارے اور اتارتے گئے اور فاتح ہوئے، اگر ہم لڑتے رہے ہمارے دشمن بڑھتے جائیں گے، اور اگر ہمارے دشمن بڑھے تو ہمارے بہادر آدمیوں کی تلواریں زنگ آلود نہیں ہوں گی۔ اس پر اورال کہتا ہے ہمیں اس پر کوئی شک نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اپنے دشمن بڑھاؤ گے تو بہت سارے دوست اور رشتہ دار بنائیں۔ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں دو درگا قبیلے کی بانو جھجک کائی قبیلے کے دوحان سپاہی سے شادی کر کے ہم نے دونوں قبیلوں کو خونی رشتے میں باندھ دیا تھا، اور اب ہم چاودار قبیلے کی لڑکی سے بھی شادی کروا کر اپنا اتحاد بڑھا سکتے ہیں۔ اس پر چورپال کہتی ہے انشاءاللہ ہم یہ خوبصورت دن دیکھیں گے۔ اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں مختصر یہ کہ ارطغرل صاحب دو ذاتوں کی شادی سے دو قبیلوں کا اتحاد اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے یہ صرف کائی اور چاودار کے اتحاد کی بات نہیں، بلکہ دوسرے ترک قبائل کے اتحاد کو بھی محفوظ بنانا ضروری ہے، کیونکہ وہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں ارطغرل صاحب، اسی وجہ سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ آپ دور کی سوچتے ہو۔ تو اورال کہتا ہے یقیناً ارد گرد کے ترک قبائل بڑے اور طاقتور قبیلے کے گرد صف آرا ہوں گے۔ چاودار قبیلہ ان زمینوں پر سہارے کا ستون ہے۔ جاندار صاحب کے خیمے کے پرامن سائے نے ترک قبیلوں کو بہت سی مصیبتوں سے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اورال صاحب یہ ہمارا مذہبی فرض ہے کہ ہم آخری سانس تک مقدس جدوجہد کے راستے پر چلیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد دنیا میں نظام قائم کرنا ہے، اور دنیا میں نظام قائم کرنے کے لیے
ایک قربانی۔ سالمیت اور حوصلہ ضروری ہے۔ اگر ایک بہادر آدمی خواہ کسی بھی ترک قبیلے سے ہو معیار پر پورا اترے، تمام دوسرے قبیلے اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے، جاندار صاحب کے پرامن خیمے کے سائے میں بھی اللہ اس امن میں تکبر کی آگ سے خلل نہ ڈالنے دے، انشاءاللہ۔ کھانا نوش فرمائے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے ہانلی بازار میں ارطغرل کے سپاہی دعوت کے مزے اڑا رہے ہیں، اور ترگت بمسی سے کہتا ہے کہ ارے بمسی، سب یہاں موجود ہیں۔ اور ترگت بمسی کے ہاتھوں سے کھانا چھینتے ہوئے کہتا ہے، اپنے منہ کو تھوڑی دیر روکو اور ہمیں ایک کہانی سناؤ۔ تو بمسی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ بمسی اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے، بھائیوں، اب میری بات سنو، بس مجھے سنو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ترک قبیلے کی کہانی ہے جہاں ایک بہادر آدمی بمسی رہتا تھا۔ یہ سن کر گنگت پوچھتا ہے، کیا تم وہ بمسی تو نہیں ہو بھائی؟ اس پر سب ہنسنے لگتے ہیں، جس پر بمسی ہنستے ہوئے کہتا ہے، نہیں بھائی نہیں، ہمارے صرف نام ایک جیسے ہیں۔ وہ بمسی یہ بمسی نہیں ہے، لیکن وہ بمسی اس بمسی کے جیسا ہی ایک بہادر بھڑکیلا جنگجو سپاہی ہی تھا۔ اتنا زیادہ کہ بھائیوں، وہ اپنا گھوڑا ایسے دوڑاتا تھا جیسے اس نے اپنے پر کھولے اور اڑ گیا۔ بھائیوں، جس درخت کو وہ تلوار سے مارتا 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ بھائیوں، کہتے ہیں ایک دن ہمارے قبیلے میں ایک لڑکی تھی جو تلوار پکڑ سکتی تھی اور نشانے پر تیر مارتی تھی۔ بمسی نے کہا، یہ لڑکی میرے قابل ہے، اور وہ اس لڑکی سے ملنے آ گیا۔ لیکن بھائیوں، اس لڑکی نے اس سے کہا، مجھے وہی بہادر حاصل کر پائے گا جو مجھ سے بہتر تیر چلائے گا، وہ مجھ سے بہتر گھوڑا دوڑائے گا، وہ مجھ سے بہتر لڑائی کرے گا۔ اس نے کہا، میں کیا کروں جب کوئی مرد مجھے ہرا نہیں سکتا؟ اس پر گنگت کہتا ہے، اوئے ہوئے، اس لڑکی کو تو دیکھو۔ یہ سن کر بمسی گنگت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہاں، تم دیکھو گے اس لڑکی کو بھائی، تم دیکھو گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، انہوں نے ایک تیر چلایا اور بمسی جیت گیا۔ انہوں نے لڑائی کی، بمسی جیت گیا۔ اس پر سب ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بمسی کہتا ہے، ارے لڑکی، اب کیا تمہیں بمسی سے شادی کرنی ہوگی؟ تو پھر بھائیوں، انہوں نے ڈھول بجائے، انہوں نے دعوتیں کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بھائیوں، وہ کہتے ہیں جیسے تلوار میان کے بغیر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ایک ریاست غداروں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بھائیوں، اس قبیلے کے غدار نے بمسی کی دعوت کی رات کہا، حضور، نزدیکی آلودہ سوچ اور برے ارادوں والا ایک دشمن ہے۔ اچھا، یہ بمسی تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے گھوڑے کی طرف گیا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ بھائیوں، یہ پتہ چلا کہ بمسی ان کے گھات لگا کر حملہ کرنے کی سازش میں پھنس گیا تھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے بمسی کو اس کی شادی والی رات پکڑ لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس پر سیمسا پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے بمسی، پیار کرنے والے اکٹھے نہیں ہو سکے تھے؟ جس پر بمسی کہتا ہے، رکو میرے بھائی، تھوڑا انتظار کرو، میں اس پر بھی آؤں گا۔ بھائی، ابھی کہانی جاری ہے۔ بھائیوں، سالوں گزر گئے، بمسی کی کوئی خبر نہ آئی۔ ہر کوئی شکستہ دل اور دکھی تھا۔ خوب لڑکی نے بھائیوں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بھائیوں، سال کے سال گزر گئے، لیکن بمسی واپس نہ آیا۔ بھائیوں، اس کے فکر مند بڑے بھائی نے اعلان کیا۔ اس نے کہا، جو کوئی مجھے خبر لا کر دے گا کہ بمسی زندہ ہے، میں اسے چیزیں، زمین اور سونا دوں گا، اور جو کوئی مجھے خبر دے گا کہ بمسی مر چکا ہے، میں اس سے اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ جب تک مجھے وہ خبر ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس قبیلے میں یلتیچک نام کا بےمان لڑکا تھا۔ بھائیوں، یلتیچک ذہن میں لوٹنے کا سوچ کر اس نے جھوٹ بولا۔ اب اس نے وہ قمیض لی جو اسے کبھی بمسی نے دی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون اس پر ٹپکایا۔ وہ قمیض لے کر آیا اور کہا، بمسی مر گیا ہے، یہ قمیض اس کا ثبوت ہے۔ بھائیوں،
میرے بھائیوں، ہر کوئی دل شکستہ ہو کر رو رہا تھا اور لڑکی کا بھائی بھی دل شکستہ ہو کر رو رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے زبان دی تھی اس لیے اسے اپنی بہن کی شادی اس سے کرنے پر رضامند ہونا پڑا۔ میرے بھائیوں، سالوں گزر گئے، بمسی جیل سے فرار ہو کر قبیلے واپس آ گیا، لیکن میرے بھائیوں وہ بہادر آدمی بوڑھا ہو کر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بہادر آدمی اپنے قبیلے واپس آیا جو گہرے غم میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈھول کی آواز اور وہاں جاری دعوت سے واقف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جس لڑکی سے وہ پیار کرتا تھا اس کی شادی ہو رہی تھی۔ لڑکی جس سے وہ پیار کرتا تھا دلہن بننے والی تھی۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے، بمسی میرے بھائی ایسا مت کہو، جس پر بمسی کہتا ہے، لیکن لڑکی بھی بمسی سے پیار کرتی تھی اور یہ دعوت اس کے لیے ایک جنازہ تھا۔ میرے بھائیوں، بمسی کسی بوڑھے آوارہ جوگی کی طرح قبیلے واپس آیا۔ بھائیوں، اس نے اپنی ستار اٹھائی، تاروں کو ضرب لگا کر غمزدہ انداز میں بجانا شروع کر دیا۔ اس نے اتنا دکھی بجایا کہ انہوں نے اس سے پوچھا، ارے بیٹا کون ہو تم؟ بمسی نے دوبارہ ستار اپنے ہاتھ میں لی اور اس طرح سے گایا۔ اس بدلی دنیا میں بہادر آدمی کو بھول گئے تھے۔ بہادر اب کم ہی نظر آتے ہیں۔ تم ترک آدمی میرا نام پوچھتے ہو، ارے مجھے بمسی کے نام سے بلاؤ۔ یہ سن کر سارے سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے، میرے بھائیوں، ہر کوئی حیران تھا، ہر کوئی خوش تھا۔ بمسی زندہ تھا، بمسی مرا نہیں تھا۔ اور اس دفعہ بھائیوں، ڈھول بمسی کے لیے بج رہے تھے، دعوتیں بمسی کے لیے ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے مل گئے، غداروں کو سزا دی گئی۔ اس پر سمسا پوچھتا ہے، اچھا میرے بھائی، بمسی کو کتنا عرصہ قید کیا گیا تھا؟ کتنے عرصے سے لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اس پر بمسی کہتا ہے، میرے بھائی 16 سال۔ اب اچھی طرح میری بات سنو۔ ایک مرد کو ایسی خاتون چاہیے جو 16 سال اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو، اور خاتون کو ایسا مرد چاہیے جو دوسری خواتین کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس پر گنگت پوچھتا ہے، اور ہمارا بمسی سپاہی اپنے لیے کب خاتون ڈھونڈے گا؟ اس پر سب ہنسنے لگتے ہیں اور بمسی غصے میں گنگت کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، گنگت کھڑے ہو۔ جیسے ہی گنگت کھڑے ہونے لگتا ہے تو بمسی کہتا ہے، نہیں گنگت کھڑے مت ہو، اور بمسی اس کی مونچھیں پکڑ کر کہتا ہے، میں تمہیں خود کھڑا کروں گا گنگت۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے، گنگت میرے بھائی، میں نے اپنی تلوار سے شادی کی ہوئی ہے، آدمی کی زبان ہوتی ہے۔ اور بمسی اپنے خنجر سے گنگت کی مونچھ تھوڑی سی کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر گنگت ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، شکریہ بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے، جاندار صاحب ارطغرل سے کہتے ہیں، آنکھ جھپکائے بغیر میں نے اپنی بے مثال بیٹی کو آپ کی بیوی بنانا چاہا۔ میں نے ایسے پوتے چاہے جو اوغوز کے سربراہ بنے۔ میں نے چاہا کہ ان سے کافر رحم کی بھیک مانگے۔ جاندار صاحب غصے میں کہتے ہیں، ارطغرل صاحب، میں نے آپ کو ایک اندھے گڑھے کی طرح خاموش دیکھا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، میرے لیے باعث عزت ہے۔ جاندار صاحب، آپ نے مجھے عزت دی۔ میری بھی ایسی ہی خواہشات ہیں جیسی آپ کی، لیکن جو بوجھ آپ نے میرے کاندھوں پر رکھا ہلکا نہیں ہے۔ مجھے اس پر احتیاط سے غور کرنا ہوگا۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں، سردار انیال کے بیٹے جاندار صاحب نے جو بولا ہے، سوچ سمجھ کر بولا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے درمیان اعتماد اور خلوص کو بڑھنا چاہیے، تاہم یہ کم ہو رہا ہے۔ آپ کے انعام کی ہوس میں ایک مرد کی زبان کی قیمت کو مت بھولو۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، کوئی انعام، کوئی جیت ایک معزز آدمی کو ہمت کی قیمت نہیں بھلا سکتی جاندار صاحب۔ اس پر اورال کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کتنے معزز اور سخی سردار ہیں۔ جاندار صاحب نے آپ کو اپنی جان کا ٹکڑا دینے کی پیشکش کی ہے، اور آپ صاف طور پر اس فضل کو بے صلہ نہیں کرو گے۔
اور حانلی بازار کا مسئلہ بھی ہے۔ اورال ارطغرل کو جتاتا ہے، آپ جانتے ہیں چاودار کا اس بازار پر بڑا حق ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں چاودار کے تجربے سے یہ بازار پہلے سے زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اور اورال سے پوچھتا ہے، اورال صاحب، حانلی بازار پر آپ کا کیا حق ہے؟ یہ سن کر اورال کہتا ہے، آپ نے اس بازار کو فتح کر کے حاصل کیا، آپ نے اسے فتح کیا، لیکن میں نے سیمون کو مارا جو آپ کے ہاتھ سے بچ نکلا۔ یہ کہہ کر اورال کہتا ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ مال غنیمت تقسیم کریں۔ ارطغرل آلیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے دسترخوان پر پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے چاودار قبیلے کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کی خاطر کیا۔ آپ کی پیشکش پر میں اس معاملے پر اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا۔ اس پر آلیار کہتا ہے، ارطغرل بھائی، میرے بابا، میرے بھائی اور میرا سروکار صرف اتحاد سے ہے۔ علاوہ ازیں چاودار قبیلہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی مدد سے آپ کے دشمنوں کو شکست دے سکے اور آپ کے دوستوں کی مدد کر سکے۔ اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ میری تذلیل نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے اس خوبصورت رات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اللہ آپ کو راحت دے۔ اور یہ کہہ کر جاندار صاحب اپنے بیٹوں کے ہمراہ چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد ارطغرل عبد الرحمن کو بلواتا ہے اور عبد الرحمن سے کہتا ہے، ہائمہ خانم کو بتاؤ، میں آرتک بھائی کے خیمے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ارطغرل بھائی یہاں ہیں؟ اس پر ہائمہ خانم کہتی ہیں، جی وہ اندر ہیں۔ ارطغرل اپنی تلوار تیز کر رہا ہوتا ہے کہ تبھی جاندار صاحب اجازت مانگتے ہیں۔ ارطغرل کی اجازت دینے پر جاندار صاحب اندر آتے ہیں۔ سلام کے بعد ارطغرل جاندار صاحب کو تشریف رکھنے کو کہتا ہے اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں، اس دن کے تناظر میں آپ کی تلوار دوبارہ سے اچھی طرح تیز ہونا ضروری ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، جاندار صاحب، یہ کبھی نہیں معلوم ہوتا کہ کب اور کہاں سے دشمن آ سکتا ہے۔ ایک تلوار ہر وقت ضرور تیار ہونی چاہیے۔ اس پر جاندار صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، آج آپ نے حانلی بازار میں یہ ثابت کر دیا، لیکن اس فتح نے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اب آپ سخت خطرے میں ہیں۔ یہ تقریب سب کو بے آرام کر دے گی، گورنر کو بھی۔ تو میں کہتا ہوں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ جڑ کتنی مضبوط ہو، ایک اکیلا درخت آسانی سے درم بھرم ہو جاتا ہے۔ کائی اور چاودار ضرور ایک گھنے جنگل کی طرح اکٹھے اور طاقتور ہوں گے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، بالکل جاندار صاحب، اتحاد میں طاقت ہے۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں، اور اگر یہ طاقت، یہ اتحاد خون کے بندھن سے جڑ جائے تو یہ سب سے بہترین ہوگا۔ تو اگر آپ راضی ہوں تو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنی بیٹی اصلحان کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ تبھی حلیمہ سلطان خیمے میں داخل ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کھانا تیار ہے جناب، آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ جاندار صاحب ارطغرل سے پوچھتے ہیں، ارطغرل صاحب، ہمیں کافی بھوک لگی تھی ہے نا؟ ارطغرل کہتا ہے، جاندار صاحب چلیں۔ جس پر جاندار صاحب کہتے ہیں، کیا آپ کے پاس اور کچھ کہنے کو نہیں ہے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے، وہ سب ہمارا دسترخوان پر انتظار کر رہے ہیں، ہمیں انہیں اور انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ جاندار صاحب، ہم کھانے کے بعد بات کریں گے۔ اور پھر جاندار صاحب اور ارطغرل کھانے پر آ جاتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے، دوحان ہمارے دسترخوان پر خوش آمدید۔ اس پر دوحان اور بانو ججک شکریہ کہتے ہیں اور پھر سب کھانا شروع کرتے ہیں۔ آلیار کہتا ہے، ہم بہت سی آزمائشوں اور شبہات میں سے گزرے، لیکن ابھی تک ہم اللہ کی مدد سے قد آور ہیں۔ پروردگار مالک کا شکریہ، ہم ایک دفعہ پھر اکٹھے ہیں۔ اس پر ہائمہ خانم کہتی ہیں، ہمارے مصیبت زدہ اور ہمارے اچھے دنوں میں ہم نے ایک دسترخوان پر بانٹ کر کھانا کھایا، اور جب ہم نے اسے بانٹا ہے ہماری نعمتیں انشاءاللہ بڑھیں گی۔ اور آگے سے اورال کہتا ہے، آپ کی حانلی بازار کی فتح نے آپ کے دسترخوان کی نعمتیں بڑھا دیں۔
ارطغرل صاحب یہ آپ کے دشمن بھی بڑھا دے گی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اورال صاحب ہم نے ان کے سر اتارے اور اتارتے گئے اور فاتح ہوئے۔ اگر ہم لڑتے رہے ہمارے دشمن بڑھتے جائیں گے، اور اگر ہمارے دشمن بڑھے تو ہمارے بہادر آدمیوں کی تلواریں زنگ آلود نہیں ہوں گی۔ اس پر اورال کہتا ہے ہمیں اس پر کوئی شک نہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اپنے دشمن بڑھاؤ گے تو بہت سارے دوست اور رشتہ دار بنائیں۔ اس پر حائمہ خانم کہتی ہیں دو درگا قبیلے کی بانو جھجک، کائی قبیلے کے دوحان سپاہی سے شادی کر کے ہم نے دونوں قبیلوں کو خونی رشتے میں باندھ دیا تھا، اور اب ہم چاودار قبیلے کی لڑکی سے بھی شادی کروا کر اپنا اتحاد بڑھا سکتے ہیں۔ اس پر چورپال کہتی ہے انشاءاللہ ہم یہ خوبصورت دن دیکھیں گے۔ اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں مختصر یہ کہ ارطغرل صاحب دو ذاتوں کی شادی سے دو قبیلوں کا اتحاد اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے یہ صرف کائی اور چاودار کے اتحاد کی بات نہیں، بلکہ دوسرے ترک قبائل کے اتحاد کو بھی محفوظ بنانا ضروری ہے، کیونکہ وہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں آپ صحیح فرما رہے ہیں ارطغرل صاحب، اسی وجہ سے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ آپ دور کی سوچتے ہو۔ تو اورال کہتا ہے یقیناً ارد گرد کے ترک قبائل بڑے اور طاقتور قبیلے کے گرد صفِ آرا ہوں گے۔ چاودار قبیلہ ان زمینوں پر سہارے کا ستون ہے۔ جاندار صاحب کے خیمے کے پرامن سائے نے ترک قبیلوں کو بہت سی مصیبتوں سے بچایا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے اورال صاحب یہ ہمارا مذہبی فرض ہے کہ ہم آخری سانس تک مقدس جدوجہد کے راستے پر چلیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد دنیا میں نظام قائم کرنا ہے، اور دنیا میں نظام قائم کرنے کے لیے ایک قربانی، سالمیت اور حوصلہ ضروری ہے۔ اگر ایک بہادر آدمی خواہ کسی بھی ترک قبیلے سے ہو معیار پر پورا اترے، تمام دوسرے قبیلے اس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہوں گے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے جاندار صاحب کے پرامن خیمے کے سائے میں بھی اللہ اس امن میں تکبر کی آگ سے خلل نہ ڈالنے دے انشاءاللہ۔ کھانا نوش فرمائے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے ہانلی بازار میں ارطغرل کے سپاہی دعوت کے مزے اڑا رہے ہیں، اور ترگت بمسی سے کہتا ہے کہ ارے بمسی سب یہاں موجود ہیں، اور ترگت بمسی کے ہاتھوں سے کھانا چھینتے ہوئے کہتا ہے اپنے منہ کو تھوڑی دیر روکو اور ہمیں ایک کہانی سناؤ۔ تو بمسی کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بمسی اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کہتا ہے بھائیوں اب میری بات سنو، بس مجھے سنو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ترک قبیلے کی کہانی ہے جہاں ایک بہادر آدمی بمسی رہتا تھا۔ یہ سن کر گنگت پوچھتا ہے کیا تم وہ بمسی تو نہیں ہو بھائی؟ اس پر سب ہنسنے لگتے ہیں، جس پر بمسی ہنستے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی نہیں، ہمارے صرف نام ایک جیسے ہیں۔ وہ بمسی یہ بمسی نہیں ہے، لیکن وہ بمسی اس بمسی کے جیسا ہی ایک بہادر بھڑکیلا جنگجو سپاہی ہی تھا، اتنا زیادہ کہ بھائیوں وہ اپنا گھوڑا ایسے دوڑاتا تھا جیسے اس نے اپنے پر کھولے اور اڑ گیا۔ بھائیوں جس درخت کو وہ تلوار سے مارتا 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا۔ بھائیوں کہتے ہیں ایک دن ہمارے قبیلے میں ایک لڑکی تھی جو تلوار پکڑ سکتی تھی اور نشانے پر تیر مارتی تھی۔ بمسی نے کہا یہ لڑکی میرے قابل ہے، اور وہ اس لڑکی سے ملنے آ گیا۔ لیکن بھائیوں اس لڑکی نے اس سے کہا مجھے وہی بہادر حاصل کر پائے گا جو مجھ سے بہتر تیر چلائے گا، وہ مجھ سے بہتر گھوڑا دوڑائے گا، وہ مجھ سے بہتر لڑائی کرے گا۔ اس نے کہا میں کیا کروں جب کوئی مرد مجھے ہرا نہیں سکتا؟ اس پر گنگت کہتا ہے اوئے ہوئے اس لڑکی کو تو دیکھو۔ یہ سن کر بمسی گنگت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں تم دیکھو گے اس لڑکی کو بھائی، تم دیکھو گے۔ بہرحال میرے بھائیوں انہوں نے ایک تیر چلایا اور بمسی جیت گیا، انہوں نے لڑائی کی، بمسی جیت گیا۔ اس پر سب ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بمسی کہتا ہے ارے لڑکی اب کیا، تمہیں بمسی سے شادی کرنی ہوگی۔ تو پھر بھائیوں انہوں نے ڈھول بجائے، انہوں نے دعوتیں کی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بھائیوں وہ کہتے ہیں جیسے تلوار میان کے بغیر نہیں ہو سکتی،
ایسے ہی ایک ریاست غداروں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بھائیوں، اس قبیلے کے غدار نے بمسی کی دعوت کی رات کہا، حضور، نزدیکی آلودہ سوچ اور برے ارادوں والا ایک دشمن ہے۔ اچھا، یہ بمسی تھا۔ اس کے چہرے کا تناؤ بڑھ گیا، اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اپنے گھوڑے کی طرف گیا مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ بھائیوں، یہ پتہ چلا کہ بمسی ان کے گھات لگا کر حملہ کرنے کی سازش میں پھنس گیا تھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے بمسی کو اس کی شادی والی رات پکڑ لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس پر سیمسا پوچھتا ہے، اس کا مطلب ہے بمسی، پیار کرنے والے اکٹھے نہیں ہو سکے تھے؟ جس پر بمسی کہتا ہے، رکو میرے بھائی، تھوڑا انتظار کرو، میں اس پر بھی آؤں گا۔ بھائی، ابھی کہانی جاری ہے۔ بھائیوں، سالوں گزر گئے، بمسی کی کوئی خبر نہ آئی۔ ہر کوئی شکستہ دل اور دکھی تھا۔ خوب لڑکی نے بھائیوں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بھائیوں، سال کے سال گزر گئے لیکن بمسی واپس نہ آیا۔ بھائیوں، اس کے فکر مند بڑے بھائی نے اعلان کیا۔ اس نے کہا، جو کوئی مجھے خبر لا کر دے گا کہ بمسی زندہ ہے، میں اسے چیزیں، زمین اور سونا دوں گا، اور جو کوئی مجھے خبر دے گا کہ بمسی مر چکا ہے، میں اس سے اپنی بہن کی شادی کر دوں گا۔ جب تک مجھے وہ خبر ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت اس قبیلے میں یلتیچک نام کا بےمان لڑکا تھا۔ بھائیوں، یلتیچک ذہن میں لوٹنے کا سوچ کر اس نے جھوٹ بولا۔ اب اس نے وہ قمیض لی جو اسے کبھی بمسی نے دی تھی۔ پھر اس نے اپنی ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون اس پر ٹپکایا۔ وہ قمیض لے کر آیا اور کہا، بمسی مر گیا ہے، یہ قمیض اس کا ثبوت ہے۔ بھائیوں، میرے بھائیوں، ہر کوئی دل شکستہ ہو کر رو رہا تھا، اور لڑکی کا بھائی بھی دل شکستہ ہو کر رو رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے زبان دی تھی، اس لیے اسے اپنی بہن کی شادی اس سے کرنے پر رضامند ہونا پڑا۔ میرے بھائیوں، سالوں گزر گئے، بمسی جیل سے فرار ہو کر قبیلے واپس آ گیا، لیکن میرے بھائیوں، وہ بہادر آدمی بوڑھا ہو کر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بہادر آدمی اپنے قبیلے واپس آیا جو گہرے غم میں ڈوبا ہوا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ڈھول کی آواز اور وہاں جاری دعوت سے واقف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جس لڑکی سے وہ پیار کرتا تھا، اس کی شادی ہو رہی تھی۔ لڑکی جس سے وہ پیار کرتا تھا دلہن بننے والی تھی۔ یہ سن کر ایک سپاہی کہتا ہے، بمسی میرے بھائی، ایسا مت کہو۔ جس پر بمسی کہتا ہے، لیکن لڑکی بھی بمسی سے پیار کرتی تھی، اور یہ دعوت اس کے لیے ایک جنازہ تھا۔ میرے بھائیوں، بمسی کسی بوڑھے آوارہ جوگی کی طرح قبیلے واپس آیا۔ بھائیوں، اس نے اپنی ستار اٹھائی، تاروں کو ضرب لگا کر غمزدہ انداز میں بجانا شروع کر دیا۔ اس نے اتنا دکھی بجایا کہ انہوں نے اس سے پوچھا، ارے بیٹا، کون ہو تم؟ بمسی نے دوبارہ ستار اپنے ہاتھ میں لی اور اس طرح سے گایا، اس بدلی دنیا میں بہادر آدمی کو بھول گئے تھے، بہادر اب کم ہی نظر آتے ہیں۔ تم ترک آدمی میرا نام پوچھتے ہو، ارے مجھے بمسی کے نام سے بلاؤ۔ یہ سن کر سارے سپاہی ہنسنے لگتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے، میرے بھائیوں، ہر کوئی حیران تھا، ہر کوئی خوش تھا۔ بمسی زندہ تھا، بمسی مرا نہیں تھا، اور اس دفعہ بھائیوں، ڈھول بمسی کے لیے بج رہے تھے، دعوتیں بمسی کے لیے ہو رہی تھی۔ میرے بھائیوں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والے مل گئے، غداروں کو سزا دی گئی۔ اس پر سمسا پوچھتا ہے، اچھا میرے بھائی، بمسی کو کتنا عرصہ قید کیا گیا تھا؟ کتنے عرصے سے لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اس پر بمسی کہتا ہے، میرے بھائی، 16 سال۔ اب اچھی طرح میری بات سنو۔ ایک مرد کو ایسی خاتون چاہیے جو 16 سال اس کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہو، اور خاتون کو ایسا مرد چاہیے جو دوسری خواتین کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس پر گنگت پوچھتا ہے، اور ہمارا بمسی سپاہی اپنے لیے کب خاتون ڈھونڈے گا؟ اس پر سب ہنسنے لگتے ہیں، اور بمسی غصے میں گنگت کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے، گنگت کھڑے ہو۔ جیسے ہی گنگت کھڑے ہونے لگتا ہے تو بمسی کہتا ہے، نہیں گنگت، کھڑے مت ہو،
اور بمسی اس کی مونچھیں پکڑ کر کہتا ہے، میں تمہیں خود کھڑا کروں گا گنگت۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ بمسی کہتا ہے، گنگت میرے بھائی، میں نے اپنی تلوار سے شادی کی ہوئی ہے، آدمی کی زبان ہوتی ہے۔ اور بمسی اپنے خنجر سے گنگت کی مونچھ تھوڑی سی کاٹ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر گنگت ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، شکریہ بھائی، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں گے جاندار صاحب ارطغرل سے کہتے ہیں، آنکھ جھپکائے بغیر میں نے اپنی بے مثال بیٹی کو آپ کی بیوی بنانا چاہا۔ میں نے ایسے پوتے چاہیں جو اوغوز کے سربراہ بنے۔ میں نے چاہا کہ ان سے کافر رحم کی بھیک مانگیں۔ جاندار صاحب غصے میں کہتے ہیں، ارطغرل صاحب، میں نے آپ کو ایک اندھے گڑھے کی طرح خاموش دیکھا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، میرے لیے باعث عزت ہے۔ جاندار صاحب، آپ نے مجھے عزت دی۔ میری بھی ایسی ہی خواہشات ہیں جیسی آپ کی، لیکن جو بوجھ آپ نے میرے کاندھوں پر رکھا ہلکا نہیں ہے۔ مجھے اس پر احتیاط سے غور کرنا ہوگا۔ اس پر جاندار صاحب کہتے ہیں، سردار انیال کے بیٹے جاندار صاحب نے جو بولا ہے، سوچ سمجھ کر بولا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے ارطغرل صاحب، ہمارے درمیان اعتماد اور خلوص کو بڑھنا چاہیے، تاہم یہ کم ہو رہا ہے۔ آپ کے انعام کی ہوس میں ایک مرد کی زبان کی قیمت کو مت بھولو۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے، کوئی انعام، کوئی جیت ایک معزز آدمی کو ہمت کی قیمت نہیں بھلا سکتی جاندار صاحب۔ اس پر اورال کہتا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کتنے معزز اور سخی سردار ہیں۔ جاندار صاحب نے آپ کو اپنی جان کا ٹکڑا دینے کی پیشکش کی ہے، اور آپ صاف طور پر اس فضل کو بے صلہ نہیں کرو گے۔ اور حانلی بازار کا مسئلہ بھی ہے۔ اورال ارطغرل کو جتاتا ہے، آپ جانتے ہیں چاودار کا اس بازار پر بڑا حق ہے۔ اس کے علاوہ تجارت میں چاودار کے تجربے سے یہ بازار پہلے سے زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے، اور اورال سے پوچھتا ہے، اورال صاحب، حانلی بازار پر آپ کا کیا حق ہے؟ یہ سن کر اورال کہتا ہے، آپ نے اس بازار کو فتح کر کے حاصل کیا۔ آپ نے اسے فتح کیا، لیکن میں نے سیمون کو مارا، جو آپ کے ہاتھ سے بچ نکلا۔ یہ کہہ کر اورال کہتا ہے، تو یہ پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ مال غنیمت تقسیم کریں۔ ارطغرل الیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے دسترخوان پر پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے چاودار قبیلے کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کی خاطر کیا۔ آپ کی پیشکش پر میں اس معاملے پر اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا۔ اس پر الیار کہتا ہے، ارطغرل بھائی، میرے بابا، میرے بھائی اور میرا سروکار صرف اتحاد سے ہے۔ علاوہ ازیں چاودار قبیلہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کی مدد سے آپ کے دشمنوں کو شکست دے سکے اور آپ کے دوستوں کی مدد کر سکے۔ اور پھر جاندار صاحب کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ میری تذلیل نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے اس خوبصورت رات کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ اللہ آپ کو راحت دے۔ اور یہ کہہ کر جاندار صاحب اپنے بیٹوں کے ہمراہ چلے جاتے ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد ارطغرل عبد الرحمن کو بلواتا ہے اور عبد الرحمن سے کہتا ہے، حائمہ خانم کو بتاؤ، میں آرتک بھائی کے خیمے میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔